अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझसे नहीं खाया जाता ये। इस 2 नंबर बंदे को आप कोफ्ते दे रही हैं और मुझे ये दाल। हानिया का दिल कर रहा था कि वो रोना शुरू कर दे। नादिया बेगम ने इंतहाई गुस्से से उसे देखा और झुंझलाते हुए बोली, आहिस्ता बोलो, वो सुनेगा तो बुरा मनाएगा। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अपनी ज़बान को लगाम दिया करो। लेकिन तुम भी उसी वक्त शुरू हो जाती हो जब कोई मेहमान घर पर आता है। ना तो तुम्हें अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है और ना ही मेरी। हानिया बुरे बुरे मुंह बना रही थी। उसे दाल खाने से भी ज़्यादा मसला इस बात से था कि मौसूफ मुर्तसिम साहब अंदर बैठकर कोफ्तों से इंसाफ कर रहे थे। महीने का एंड चल रहा था। उनको अपने बाबा की जो पेंशन मिली थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए महीने के आखिर में आकर नादिया साहिबा अपना हाथ थोड़ा सा तंग कर देती थी। लेकिन इस बात पर भी सबसे ज़्यादा मसला हानिया को होता था, जो उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। उसने लठमार अंदाज में 3 निवाले लिए और उठकर अपने कमरे में चली गई। नादिया बेगम ने एक बार फिर से उसको गालियों से नवाजा। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अपने सर को झटकते हुए वो बर्तन समेटने लगी, क्योंकि हानिया ने ये काम करने की भी जहमत नहीं की थी। हानिया उठो, मुर्तसिम भाई का बिस्तर लगा दो। अभी उसे बेड पर लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि भाई की चिंगारती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या मैं तुम्हें इस घर की मुलाजमा नजर आती हूँ? फारूक ने बहुत ही गौर से उसे सर से लेकर पांव तक घूरा और मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए बोला, हाँ, तुम में और मुलाजिम में सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन वो भी अभी कवर हो रहा है। उसने हानिया के बिखरे हुए बालों पर चोट की। मैंने किसी का बिस्तर नहीं लगाना, जिसको जो करना है खुद करे। फारूक उसकी बात सुनकर तेजी से उसके पास गया और उसके लबों पर अपने हाथ मजबूती से जमाते हुए बोला, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मुर्तसिम भाई सुनेंगे तो बुरा मनाएंगे। मेरी बला से वो नाराज़ होकर चला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फारूक ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और फिर मशकूक अंदाज में कहने लगा, कहीं तुम मुर्तसिम भाई से इस वजह से नफरत तो नहीं करती कि वो तुमसे हर लिहाज से बहुत बेहतर है? फारूक के बच्चे, अपने काम से काम रखो और तुक्के लगाना बंद करो। हानिया ने ज़ोर से उसके कंधे पर मुक्का मारा तो वह दर्द से कराहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी बार नादिया बेगम उसे बुलाने के लिए आई। इस बार उन्होंने हाथों में जूता उठा रखा था और उसे ये भी वाज़ेह किया था कि आज तो मैं उसे ड्राइंग रूम में सुला रही हूँ, लेकिन कल वो तुम्हारे कमरे में सोएगा। अभी तुम्हारे कमरे का हाल ख़राब है, कल इसे दुरुस्त कर देना। हानिया मुर्तसिम का सामना किसी भी सूरत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कुछ साल पहले उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ था वह उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। वह इसकी सबसे बड़े राज से वाकिफ था। मरती क्या न करती कि मस्ताक अपनी अम्मा की बात मानते हुए वो छोटे छोटे कदम उठाती मुर्तसिम के कमरे में दाखिल हुई, जो कि चंद दिन पहले ही सेट किया गया था, लेकिन वो मुर्तसिम की शान के बराबर नहीं था। अभी वो उसके लिए बिस्तर निकाल ही रही थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो वो थोड़े से फासले पर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। हानिया ने उसे फौरन ही अपनी निगाहें हटाई। उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। या अल्लाह, इस बंदे को मसला क्या है? कभी कभार तो मुझे इसके इंसान होने पर भी शक होने लगता है। मैंने इसे कभी पल के झपकते हुए भी नहीं देखा। कहीं ये कोई वैम्पायर या ड्रैकुला तो नहीं? आजकल वो एक इंग्लिश सीरीज़ देख रही थी, जिसकी वजह से ये सारी खराफात उसके दिमाग में चल रही थी। दूसरी तरफ मुर्तसिम उसकी बात सुन चुका था, इसलिए ठंडे लहजे में बोला, मैं तुम्हें किस एंगल से ड्रैकुला लगता हूँ? वो खौफ से पलटी। उसका सर जोर से मुर्तसिम के सीने के साथ जाकर लगा, क्योंकि वो उसके इंतहाई नज़दीक खड़ा था। हानिया की सांसें अचानक से तेज़ हो गई, लेकिन मुर्तसिम को देखकर यूं लग रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क ही न पड़ रहा हो। वो गैर महसूस अंदाज में पीछे की तरफ हटी, लेकिन दीवार होने की वजह से वह उसके साथ लगकर खड़ी हो गई। मुर्तसिम अपना और उसके दरमियान रास्ता ख़त्म करता हुआ एक बार फिर से उसके नज़दीक जाकर रुक गया। आप प्लीज़ मुझसे दूर होकर बात करें, हानिया ने लरजते हुए लहजे में उसे कहा, तो वह अजीब से अंदाज से मुस्कुराने लगा।
میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ کہہ کر مرتسم نے دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے۔ ہانیہ اس کے شکنجے میں بری طرح سے پھنس گئی۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ مرتسم کی نظریں اس کی گردن میں بنتی ہوئی گلٹی پر جا کر اٹک گئیں۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا۔ مرتسم کی سانسوں کی تپش اپنے کانوں پر محسوس کر کے اسے جان قدموں کے راستے نکلتی محسوس ہوئی۔ مرتسم کا انداز بہت ہی بے رحمانہ تھا۔ اسے یہ لڑکی بہت زہر لگتی تھی۔ اگر اسے سوال کیا جاتا کہ اس دنیا میں اسے کس شخص سے سب سے زیادہ مسئلہ ہے تو وہ ہانیہ کا نام لیتا۔ دوسری طرف ہانیہ کے خیالات بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ وہ بھی مرتسم سے حد سے زیادہ چڑھتی تھی، جو اس کی امی کی بیسٹ فرینڈ کا بیٹا تھا، لیکن اس کے گھر پر آ کر یوں حکمرانی ظاہر کرتا تھا جیسے ان کے گھر کا مالک ہو۔ یہی بات ہانیہ کو حد سے زیادہ زہر لگتی تھی جب وہ ان بہن بھائیوں کی زندگی میں مداخلت کرتا تھا، اور اگر وہ اپنی ماں کو شکایت لگاتی تو نادیہ بیگم بڑے مزے سے کہہ دیتی کہ میں نے خود اسے اس چیز کا حق دیا ہے تاکہ تم لوگ قابو میں رہو اور اپنی حد کراس نہ کرو۔ ہانیہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ فی الحال مرتسم حد کراس کر رہا تھا، جو کہ بغیر کسی رشتے کے اس کے انتہائی نزدیک ہو کر کھڑا تھا۔ آپ مجھ سے دور ہو رہے ہیں یا پھر میں چلانا شروع کر دوں؟ ہانیہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے دھمکی دی۔ مرتسم طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تم ایک ڈرامے باز لڑکی اور آفت کی پوٹلی ہو۔ کیوں دوبارہ سے خود کو اپنی ماں کی نظروں میں شرمندہ کروانا چاہتی ہو؟ یہ سن کر ہانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے پوری قوت سے مرتسم کے پیٹ میں گھٹنا مارنا چاہا، مگر مرتسم ایک بار پھر سے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا کر اسے اپنے شکنجے میں پھنسا چکا تھا۔ ہانیہ کی تو سانسیں اکھڑنے لگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اور میں پرامس کرتی ہوں دوبارہ آپ کو چیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کروں گی۔ بالآخر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ سن کر مرتسم اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مس ہانیہ، اگر آئندہ مجھے پتہ چلا کہ تم میرا ٹیسٹ کرنے کے چکر میں میرا نمبر اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہو تو تمہیں سانس لینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اور اس بار میں صرف کہہ نہیں رہا بلکہ کر کے بھی دکھاؤں گا۔ ویسے بھی اگر تم جیسی اولاد ماں باپ کی زندگی سے نکل جائے تو انہیں زیادہ دکھ نہیں ہوتا، وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک مصیبت کم ہو گئی۔ وہ انتہائی نفرت بھرے انداز میں اس کے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اب یہ رونے والا ڈرامہ مت کرنا، جلدی سے میرا بستر لگاؤ، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ وہ اسے حکم سناتا ہوا بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ ہانیہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی ہوئی اس کا بستر سیٹ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنا کام مکمل کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر مرتسم نے صرف ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ کچھ دن پہلے والا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ دراصل ہانیہ بیگم نے پہلے تو اس کی ساری انفارمیشن میرج بیورو والوں کو دی تھی، اور انہیں سختی سے تاکید بھی کی تھی کہ سب سے پہلے مرتسم صاحب کا رشتہ تلاش کیا جائے، اور اس کے لیے آپ کو منہ مانگی قیمت بھی دی جائے گی۔ ہمارے مرتسم بیچارے کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اگر ہو سکے تو اخبار میں بھی اس کا اشتہار دے دیں۔ جب میرج بیورو والوں کو پتہ چلا کہ مرتسم کوئی اور نہیں بلکہ ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے مرتسم کو ہی کال کی اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ان دنوں مرتسم کام کے سلسلے میں کراچی میں موجود تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اسلام آباد پہنچ جائے اور جا کر اس چھوٹی سی لڑکی کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لے جس نے اس کی زندگی کو مذاق بنا دیا تھا۔ میرج بیورو والوں سے معذرت کرنے کے بعد اس نے ہانیہ کا نمبر ڈائل کیا، مگر پھر اسے پتہ چلا کہ ہانیہ نے اس کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے۔ یہ ایک اور تماچا تھا جو مرتسم صاحب کے چہرے پر جا کر لگا۔ اس واقعے کو بھی صرف چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کے موبائل پر دھڑا دھڑ کالز آنے لگی۔ ہانیہ نے اس کا نمبر آگے پیچھے بھی دے دیا تھا،
تاکہ جس کو بھی دلہے کی ضرورت ہے وہ مرتسم سے رابطہ کر لے۔ اسے عجیب و غریب رنگ برنگی لڑکیاں شادی کے لیے آفرز دے رہی تھیں، اور کچھ تو اسے اپنے بوائے فرینڈ بننے کے لیے بھی کہہ رہی تھیں۔ صرف اس سب سے بچنے کے لیے مرتسم کو اپنا نمبر بند کرنا پڑا، حالانکہ وہاں پر اس کے بہت ہی امپورٹنٹ کانٹیکٹ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہانیہ کو کبھی بھی اپنا پرسنل نمبر نہیں دے گا۔ یہ ابھی بھی اس نے خود نہیں دیا تھا، بلکہ ہانیہ نے اپنی ماں کے موبائل سے نکالا تھا۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ فوزیہ بیگم نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ آپ کی اس لاڈلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ جب مرتسم نے اپنی ماں کو ساری صورتحال بتائی تو وہ اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی، جبکہ مرتسم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اماں جان، آپ اس کی اس نادانی پر ہنس رہی ہیں۔ آپ کو تو اس کے کان کھینچنے چاہیے تھے تاکہ وہ دوبارہ کبھی بھی یہ کارنامہ سر انجام دینے سے پہلے 1000 بار سوچ لے۔ فوزیہ بیگم نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، ارے میرے پیارے بیٹے، ابھی وہ چھوٹی ہے، نادان ہے، اور اس عمر میں تو سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جہاں تک اس کی شرارت کا سوال ہے تو مجھے واقعی میں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کم از کم کوئی تو لڑکی ایسی ہے جو میرے بیٹے سے پنگا لینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری بہت اچھی بنے گی۔ یہ سن کر مرتسم نے باقاعدہ طور پر اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور جھنجھلاتے ہوئے کہا، آپ کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے امی جان، وہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں بڑھ جانا تو پسند کروں گا، لیکن اس معمولی اور 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے کچھ دنوں اسے پھر سے امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں مین سٹی جانا پڑا۔ نادیہ بیگم نے اسے فوراً ہی اپنے گھر میں رکنے کی دعوت دے دی، اور فوزیہ بیگم نے بھی اس پر دباؤ ڈالا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے اس شیطان کی پوٹلی کے گھر ٹھہرنے پر موجود ہو گیا تھا، لیکن اس پر اس نے خود سے قسم کھائی تھی کہ وہ ہانیہ کی مزید حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اچھا خاصا ڈانٹے گا، تاکہ ہانیہ کو بھی اپنے کارنامے کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے۔ ہانیہ کی کلاس لینے کے بعد وہ جیسے ہی بیڈ پر لیٹا، ابھی اسے سر پر کمبل لیا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کی شرٹ میں گھس گئی ہو۔ وہ زور سے چلاتا ہوا اٹھ بیٹھا، اور پھر اگلے لمحے وہ چھوٹے بچوں کی طرح بیڈ پر اچھل رہا تھا۔ اس کی شرٹ میں کاکروچ گھس گئے تھے، جو کہ تھوڑی سی دیر پہلے ہانیہ نے اس کے کمبل میں چھوڑے تھے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جان پایا تھا کہ آخر کب ہانیہ نے وہ چھوٹی سی ٹپی اپنے ہاتھوں میں چھپا کر لائی، اور کب اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا جسم لال ہو گیا تھا۔ تکلیف اور غصے کے مارے اس کا حال بہت زیادہ خراب تھا۔ آدھی رات کے وقت ہی اسے ہاسپٹل جانا پڑا۔ نادیہ بیگم اس سے پوچھتی رہ گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ واپسی پر اس کا اپنے دوست کے فلیٹ میں رکنے کا ارادہ تھا، لیکن نادیہ بیگم کی طرف سے آنے والی مسلسل کالز کی وجہ سے وہ ان کے گھر ہی ٹھہر گیا۔ اس بار وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے باہر صوفے پر ہی سو گیا۔ نادیہ بیگم کو بھی شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جب انہوں نے بعد میں کمرے میں جا کر چیک کیا تو کاکروچز ابھی بھی بستر میں ہی ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اور ہانیہ بیگم اطمینان سے اپنے کمرے میں لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے آدھی رات کے وقت اس کے کمرے کا دروازہ بجایا، مگر وہ گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی تھی۔ صبح سے پہلے اس کے اٹھنے کے امکانات نہیں تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اگلے ہی دن وہ شخص چلا جائے گا، لیکن مرتسم کو مزید کچھ دنوں کے لیے وہیں پر ہی ٹھہرنا پڑا۔ صبح نادیہ بیگم نے ہانیہ کی اچھی خاصی کلاس لی تھی کہ اب اگر تم نے کوئی بھی فضول حرکت کی تو میں تمہارا کمرہ اس شخص کو دے دوں گی۔ ہانیہ نے یہ سنا تو اس نے اپنا پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر تو آپ نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ نادیہ بیگم نے بے ساختہ اسے شکریہ کہا۔ میری بچی، تمہارا ہم پر بہت بہت احسان ہوگا۔ میں خود بھی سوچ رہی ہوں کہ جلد از جلد تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر لوں۔ اماں، میں کسی بلینئر سے ہی شادی کروں گی، ورنہ میں کنواری مر جاؤں گی۔ ارے بے وقوف لڑکی، یہ امیر زادے غریب زادیوں کی عزت نہیں کرتے۔
ہانیہ نے یہ سنا تو برا سا منہ بنایا اور اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، آج کل کے دور میں سارے مرد حضرات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جہاں پر جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی عورت کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ کم از کم رکشے میں رونے سے اچھا کہ میں لیمبرگینی میں رو لیا کروں گی۔ نادیہ بیگم نے اس کے خیالات تو سنے تو اپنا سر پیٹنے لگی۔ انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی اس بیٹی کی تربیت میں اچھی خاصی کمی رہ گئی ہے۔ اگر وہ وقت پر ہی اس کو اپنے قابو میں کر لیتی تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مگر اب کیا پچھتائے ہو وقت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اگلے دن شام کے وقت قیمہ بنانے کی ذمہ داری ہانیہ کی تھی۔ وہ اس پر بھی چھوٹے بچوں کی طرح واویلا ڈال رہی تھی۔ اسے کہیں کہ وہ اپنے گھر چلا جائے، کیا وہ پورا ہفتہ یہیں پر ہی رکے گا؟ اسے رہ رہ کر اپنی کل والی حرکت یاد آ رہی تھی اور اسے پکا یقین تھا کہ وہ شخص اسے ضرور بدلا لے گا، کیونکہ بغیر بدلے کے وہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ نادیہ بیگم نے سنا تو غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، فضول زبان مت چلاؤ، جو کہا ہے وہ کرو، جلدی سے اس کے لیے کھانا بناؤ، ابھی تھوڑی ہی دیر میں وہ آتا ہی ہوگا۔ ہانیہ نے بہت ہی بے دلی سے کھانا بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی کھانا بہت اچھا بنا تھا۔ اس نے کھانے میں اس وجہ سے کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی کیونکہ ان لوگوں نے بھی وہی کھانا کھانا تھا۔ اب وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ بدلہ لینے کے چکر میں اپنا ہی ذائقہ خراب کرتی۔ رات کو کچن سمیٹنے کے بعد ہانیہ کو ہدایت کی تھی کہ مرتسم کے لیے اپنا کمرہ صاف کر دینا، آج وہ تمہارے کمرے میں سوئے گا۔ ہانیہ کی تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، پہلے اس کے لیے قیمہ بنانا اور اسے اپنے کمرے میں سلانا۔ رات کے وقت نادیہ بیگم کچن کا سامان سمیٹنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہانیہ جو کہ رات کو ہی اپنا کمرہ صاف کر کے فارغ ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ گند پڑا ہوا تھا اور اس کی چیزیں بھی بکھری ہوئی تھی۔ صفائی کی بات وہ اس حد تک تھک گئی تھی۔ لائٹ آف کرنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہیں پر سو گئی۔ دوسری طرف جب مرتسم رات کو گھر واپس آیا تو ہانیہ کے کمرے کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلانے کی زحمت نہیں کی اور تھکے ہوئے انداز میں چلتا ہوا بیڈ پر گرا۔ اچانک ہی اسے نرم سے وجود کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہانیہ کی چنگاڑتی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ مرتسم نے اگلے ہی پل پوری قوت سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جمائے اور اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو لڑکی؟ یہ میں ہوں۔ ہانیہ نے وقتی یہ سنا تو اس کی سانسیں مزید اٹکنے لگیں۔ اصل بات یہی تھی کہ اسے مسئلہ ہی مرتسم سے تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، کیونکہ مرتسم اپنا سارا وزن اس پر گرا کر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ الٹا اسی سے سوال کرنے لگا، کیونکہ یہ کمرہ میرا ہے۔ ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر زور سے نیچے پھینک دے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور تھی اور دھانت پانچ ہی لڑکی تھی۔ پلیز میرے اوپر سے اٹھیں اور دور ہو کر بات کریں، ورنہ میں چیخ چیخ کر پورے محلے کو یہاں پر اکٹھا کر دوں گی۔ مرتسم اس پر احسان کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی پل اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ کمرہ یکدم ہی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ کافی اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے ہانیہ کے لیے آنکھیں کھولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ مرتسم نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ بہت پیاری تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کسی کا بھی دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتی تھی اور اس وقت نارمل ٹی شرٹ پہنے بکھرے بالوں میں اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ مرتسم نے اپنے آپ کو اس کے وجود میں کھوتا ہوا محسوس کیا، لیکن اگلے ہی پل ہانیہ نے آنکھیں کھولیں اور پوری قوت سے اسے اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ مرتسم کو اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انسان ہو یا حیوان؟ مرتسم نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے۔ آپ انسان ہیں یا پھر کوئی دیو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ دونوں چھوٹے بچوں کی طرح لڑنا شروع ہو گئے۔ غلطی ساری تمہاری اپنی ہے، میری نہیں، آپ کی غلطی ہے، جو چوروں کی طرح آدھی رات کے وقت میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔
شور کی آواز سن کر نادیہ بیگم بھی بھاگتی ہوئی وہاں پر آ سامنے کا منظر دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اپنے لبوں پر جما لیے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ آدھی رات کے وقت تم لوگ ایک کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ ان کا لہجہ مشکوک تھا۔ مرتسم کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آنٹی جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہانیہ بھی فوراً سے بول پڑی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اسے کمرہ صاف کر کے یہاں سے نکلنا تھا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مرتسم بیٹا تم یہاں سے جاؤ، میں باقی کی باتیں تمہاری امی سے کروں گی۔ مرتسم نے یہ سنا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بھی ساختہ نفی میں گردن ہلائی، جبکہ نادیہ بیگم اپنی بیٹی کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ انہوں نے دھکا دینے والے انداز میں اسے بیڈ پر پھینکا اور چنگاڑتے ہوئے بولی، آدھی رات کے وقت تم لوگ ایک کمرے میں کیا کر رہے تھے، اور یہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ ہانیہ نے یہ سن کر معصومیت سے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ وہ غلطی سے وہاں پر سو گئی تھی اور کیسے پھر مرتسم اندھیرے میں وہاں پر آیا اور اس کے اوپر گر گیا۔ یہ سن کر نادیہ بیگم کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ انہوں نے فون سے فوزیہ بیگم کو کال کی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ وہیں پر انہیں دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ مرتسم جو بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ معاملہ اس قدر سنگین ہو جائے گا، اب بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ ہانیہ کی بھی جان پر بن آئی تھی۔ وہ تو کسی ایسے بندے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کی محبت میں پاگل ہو اور جو صبح و شام اس کے حسن کا قصیدہ پڑھتا رہے۔ مرتسم جیسے انسان کے بارے میں تو اس نے کبھی اپنے ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مرتسم جیسے پریکٹیکل لوگ اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے تھے۔ وہ خود شوق طبیعت کی مالک تھی اور چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی ایک شوق اور ہنس مکھ سا بندہ آئے۔ مرتسم کو دیکھ کر اسے ICU کے پیشنٹ کا گمان ہوتا تھا، اور ابھی اپنی اس چھوٹی سی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتسم کے ساتھ بندھنے جا رہی تھی۔ اگلی رات مرتسم نے اسے کال کر کے بھی سمجھایا تھا کہ تم اپنی امی کو ساری باتیں کور کر کے بتاؤ، تو وہ معصومیت سے کہنے لگی، دراصل امی کو اس بات پر غصہ ہے کہ آپ میرے اوپر کیوں گرے۔ یہ سن کر مرتسم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا تم نے اپنی امی کو اس بارے میں بتایا تھا؟ جی ہاں، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اس کے بعد مرتسم نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور کھٹ سے کال کاٹ دی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوزیہ بیگم سے بھی بات کر کے دیکھ لیا تھا، مگر ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ نادیہ اوپن مائنڈیڈ لوگوں کی طرح بے غیرت نہیں کہ وہ تمہیں سب کی اجازت دے دے گی۔ میں نے جو کچھ سنا ہے اس کے بعد میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ تمہیں اس کی بیٹی سے نکاح کر لینا چاہیے۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں اسے اپنی بہو بنا کر لاؤں، اور اب تم نے مجھے موقع دے بھی دیا ہے۔ پہلے ان دونوں کی منگنی کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پھر مرتسم کے نہ کرنے کے باوجود بھی ان کا نکاح ہو گیا۔ ہانیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسے آدمی کے نام کے ساتھ جڑ گئی تھی جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ مرتسم کا نام سنتے ہی آئی تھی، جو کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ اس کی اپنی پڑھائی میں ذرا بھی پرفارمنس نہیں تھی، جبکہ مرتسم ہر بار ہی ٹاپ کرتا اور اسے مرتسم کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا پنگا یہ تھا کہ مرتسم اس کی پہلی محبت سے واقف تھا، اور اس بارے میں سوچ کر ہی اب ہانیہ کو جان اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تب میٹرک میں تھی، تب اس کے محلے میں ایک فیملی شفٹ ہوئی تھی۔ ہانیہ اپنی امی کے کہنے پر وہاں پر کھیر دینے کے لیے گئی۔ تب پہلی بار اس کی احمد سے ملاقات ہوئی تھی، جو کہ اس سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ پہلی ہی نظر میں اسے ہانیہ بے حد اچھی لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ احمد اسے سچی محبت کر بیٹھا تھا اور واقعی میں اس لڑکی کے لیے کوئی اچھے خیالات رکھتا تھا، بلکہ وہ ایک نمبر کا فلرٹ انسان تھا، جس کا مقصد صرف لڑکیوں کو اپنے کنٹرول میں انہیں استعمال کرنا اور پھر پھینک دینا تھا۔ جبکہ ہانیہ اس وقت حد سے زیادہ کم عمر تھی، اسے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ آئیڈیا نہیں تھا، لیکن احمد کی پسندیدہ نظریں اس کے دل میں جا سمائی تھی۔ اس کی عمر بھی اس وقت 17 سال تھی۔ جس انداز میں احمد اسے دیکھتا تھا اسے بہت اچھا لگتا تھا، اور پھر وہ نوٹ کرنے لگی کہ جب بھی وہ اسکول سے واپس آتی تھی تو احمد گلی میں ہی کھڑا ہوتا، اس کو دیکھ کر فوراً سے سیدھا ہو جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ہفتوں تک چلتا رہا۔ 3 ہفتوں کے بعد احمد نے اسے براہ راست سلام کیا تو
وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی۔ اس نے جھٹ سے احمد کے سلام کا جواب دے دیا۔ اس دن ان دونوں کے درمیان صرف تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب وہ چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے جاتی تب بھی وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ ان دونوں کی چھتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، لیکن کبھی بھی احمد نے اسے بلانے کی زحمت نہیں کی تھی، اور وہ بھی حیران ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس شخص کی شکایت کیوں نہیں لگاتی، حالانکہ اگر وہاں پر احمد کے علاوہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ کب کی اسے نادیہ بیگم سے مار پڑوا چکی ہوتی۔ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اس کا اپنا دل بے ایمان ہو چکا تھا۔ احمد اس کی کچی عمر کی پہلی محبت ثابت ہوا تھا۔ گلی میں تھوڑی سی بات کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان دونوں کی گفتگو طوالت اختیار کرنے لگی۔ اب جب بھی احمد کو اسی سے ملنا ہوتا تو وہ فوراً ہی اس کے نمبر پر میسج کر دیتا، اور وہ چھت پر جا کر اسے گھنٹوں گھنٹوں کھڑی ہو کر باتیں کرتی۔ اپنی امی کو اس نے یہی بتا رکھا تھا کہ وہ اوپر چھت پر پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ نادیہ بیگم بھی اپنی بیٹی کو حد سے زیادہ معصوم سمجھتی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اس طرح کی حرکت کرے گی، اس لیے انہوں نے ہانیہ کو بے وقوف سمجھ کر کھلی چھٹی دی ہوئی تھی۔ ان دنوں مرتسم کے بھی اس کے گھر کافی چکر لگ رہے تھے، کیونکہ یہ اب اس کی ڈیوٹی لگ چکی تھی۔ جب بھی وہ اسلام آباد آتا تو اسے اپنے منہ بولی خالہ کے گھر میں ہی ٹھہرنا پڑتا۔ یہ اس کی اماں کا حکم ہوتا تھا، اور نادیہ بیگم کی طرف سے ریکویسٹ ہوتی تھی جن کو وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ ایک دن وہ صحن میں بیٹھا موبائل میں بزی تھا جب اسے قدموں کی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو ٹھٹک گیا، کیونکہ ہانیہ بیگم کی تیاری اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی، جو کہ اس وقت پنک کلر کا سوٹ پہنے، لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے موبائل میں مصروف، بار بار نظریں اٹھا کر چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے یہ بھی بھول گئی تھی کہ مرتسم بھی وہاں پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کو اس چیز کا احساس ہوا تو اس کا چہرہ یکدم ہی اتر گیا۔ مرتسم نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کہاں پر جا رہی ہو؟ وہ بھی اتنی تیار ہو کر۔ اس کا لہجہ مشکوک تھا۔ آپ کو اس سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھیں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے چھت کی طرف بڑھ گئی۔ مرتسم اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پھر مرتسم بھی اپنی نظریں وہیں پر جما کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد احمد اپنی چھت سے اترا تو وہ بھی بھاگی ہوئی نیچے چلی آئی۔ مرتسم جو کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا کہ سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا، اور وہ احمد کی اصلیت سے بھی واقف تھا، جو ایک نمبر کا ٹھگ اور بےغیرت انسان تھا، جس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کی زندگیوں کو برباد کیا تھا۔ اب وہ اسے کسی بھی صورت میں یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ ہانیہ کی زندگی کے ساتھ کھیلے۔ اگلی شام اس نے ہانیہ سے اس بارے میں بات کرنی چاہی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی اور چیختے ہوئے بولی، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ اگر آپ کو میری امی اس گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہماری زندگیوں میں گھسنا شروع کر دیں۔ آپ جس کام کے لیے یہاں پر آتے ہیں، مہربانی کر کے وہ کام کیا کریں اور یہاں سے چلتے بنا کریں۔ مرتسم کو اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ پہلے اسے نادیہ بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر اس نے سوچ کر اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا کہ ہانیہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اسے کیا ضرورت تھی ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی۔ ادھر احمد ہانیہ کو اپنے فلیٹ میں ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ ہانیہ کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ کبھی ہوٹل تک کسی سے ملنے نہیں گئی تھی، فلیٹ تو بہت دور کی بات تھی۔ اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے اس بارے میں مشورہ لیا تو اس کی بیسٹ فرینڈ نے زور و شور سے حامی بھری اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ آج کل تو یہ سب کچھ نارمل ہے، میری مانو تو چلی جاؤ، زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا تھا؟ اپنی دوست کی شاید دینے پر ہانیہ نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا اور اپنے آپ کو سمجھانے لگی کہ آج کل کے دور میں یہ سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے اپنی ماں کی تربیت اور ان سے کیا ہوا وعدہ بھول گئی تھی، اور یہ چیز بھی اس کے دماغ سے نکل گئی تھی کہ اگر کچھ برا ہو گیا تو اس کا بھائی کیسے زمانے سے نظریں ملا پائے گا۔ اس وقت ہانیہ کے دماغ میں صرف اپنی محبت کا بھوت سوار تھا۔ جب وہ اس کے فلیٹ پہنچی تو وہاں پر پہلے سے ہی کچھ لڑکے موجود تھے، جنہیں دیکھ کر ہانیہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔
جس انداز میں وہ ہانیہ کے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ شدت سے خواہش کر رہی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ احمد اب معنی خیز باتیں کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ جوس لینے کے لیے کچن میں گیا، ہانیہ نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ احمد نے غلطی سے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ آسانی سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ لڑکے بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہی نکلے تھے۔ ہانیہ اپنی ہی دھن میں بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہی وہ مرتسم سے ٹکرا گئی، جو کہ وہاں پر ایک پلاٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ ہانیہ کو بے حال دیکھ کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ہانیہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے ان لوگوں سے بچا لیں پلیز۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ جب ان لڑکوں کو پتہ چلا کہ مرتسم اس کا رشتہ دار ہے تو وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ مرتسم نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے۔ وہ اس لڑکی کے چہرے کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس نے گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ایک بار بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ اسے یہ سوچ کر آ رہا کہ اگر ہانیہ کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو اس کے بعد اس کا دماغ بلینک ہو جاتا تھا۔ اس نے ہانیہ پر کوئی غصہ نہیں کیا، جبکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ چیخے گا، چلائے گا اور اس کی ماں کو بتانے کی دھمکیاں دے گا، لیکن اسے اتارنے سے پہلے مرتسم نے صرف اتنا کہا کہ آج کا سبق تمہارے لیے کافی ہوگا اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ تم ایسی غلطی کرنے کے بارے میں اپنے ڈرانے خواب میں بھی نہیں سوچو گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ اگلے کئی دنوں تک بخار میں تپتی رہی۔ جب بھی اسے یہ واقعہ یاد آتا تو اس کا جسم خوف سے لرزنے لگتا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگتی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اپنی نانی جان کے گھر آ گئی تاکہ اس کا دماغ فریش ہو سکے، اور پھر اگلے 1 سال میں یہ واقعہ اس کے دماغ میں دھلنا پڑ گیا۔ میٹرک کے بعد اس نے 1 سال گیپ بھی لیا تھا، اس لیے اب وہ FSC کے 2nd ایئر میں تھی، لیکن اس کی عمر 20 سال تھی، جبکہ اس کی ایج کی جتنی بھی بیسٹ فرینڈز تھیں ان کا یونیورسٹی میں 4th سیمسٹر چل رہا تھا۔ ہانیہ نے اس وجہ سے ان چیزوں کو فیل نہیں کیا تھا کیونکہ کبھی بھی اسے پڑھائی سے انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ جس دن ان کا نکاح ہوا اسی دن ہی فوزیہ بیگم نے نادیہ بیگم سے رخصتی کی تاریخ مانگی اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگلے ہی مہینے ان دونوں کی ایک بہت دھوم دھام سے رخصتی کی جائے گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے ہانیہ کے کانوں میں انڈیلا۔ وہ کیسے اس شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتی تھی جس کی ماضی سے واقف تھا اور جس نے اس دن اسے غیر حالت میں گھر پہنچایا تھا۔ ہانیہ نے نکاح سے تھوڑی ہی دیر کے بعد مرتسم کو کال ملائی تو اس کی کاردار آواز سن کر ہانیہ کا دل پریشان ہو گیا۔ اگر تمہیں اس نکاح سے مسئلہ تھا تو پہلے ہی انکار کر دیتی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں تمہاری اپنی مرضی شامل تھی، اب اپنے آپ کو انجام کے لیے تیار کر لو۔ یہ سن کر اس کی ٹینشن مزید بڑھ گئی۔ صبح شام وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی کہ کیسے سب سے باہر نکلے۔ دوسری طرف نادیہ بیگم اور فوزیہ بیگم بہت زیادہ خوش تھیں۔ فوزیہ بیگم بھی کچھ دنوں کے لیے شہر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہانیہ کے گھر میں ہی ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ روز صبح کو دونوں شاپنگ کرنے کے لیے نکلتی اور رات گئے تک گھر واپس آتی۔ فوزیہ بیگم اپنے سارے ارمان پورے کر رہی تھی، لیکن اس دوران مرتسم ایک بار بھی ان سے ملنے کے لیے نادیہ بیگم کے گھر نہیں آیا، اور پھر جب رخصتی کا ڈریس فائنل کرنے کی باری آئی تو فوزیہ بیگم نے ہانیہ کو زبردستی اپنے بیٹے کے ساتھ شاپنگ مال بھیجا۔ وہ سانس روکے فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مرتسم کو سلام کیا، لیکن اسے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے نظر سامنے جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ مرتسم نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ وہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس نکاح سے۔ مرتسم نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ ہانیہ کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ اس نے انتہائی خونخوار انداز میں ہانیہ کو دیکھا اور اسے اپنی نظروں میں سماتے ہوئے کہا، یہ فضول کے ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ یہ نکاح نہیں ٹوٹ سکتا۔
جب اس رشتے کے ختم ہونے کے امکانات تھے اس وقت میں نے تمہیں کہا، لیکن تب تمہیں اپنی ماں باپ کی عزت کی پڑی ہوئی تھی۔ اب کہاں ہے ان کی عزت؟ ہانیہ کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گھر والے ہمارا نکاح کروا دیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر منگنی ہو جاتی ہے تو بعد میں ہم اسے آسانی سے توڑ دیں گے۔ معتصم عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ شاید تمہارے لیے اپنے ماں باپ کی عزت روندنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کا بہت خیال ہے، اور میں تم سے بھی یہی توقع کروں گا کہ تم بھی اپنی اور میرے گھر والوں کی عزت کو سنبھال کر رکھو۔ اگر عین وقت پر تم نے کسی بھی قسم کا تماشا لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو ہونا تھا جیسے ہونا تھا، اب تم میری بیوی ہو، اور بہتر یہی ہوگا کہ اس رشتے کو قبول کر لو، مگر میں آپ کے ساتھ گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ یکدم ہی حلق بل چیخی۔ معتصم نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی موڑ کر اسے دوبارہ سے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اتار دیا۔ ہانیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر فوزیہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسی وقت ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو کال ملائی۔ میں نے تمہیں اسے اپنے ساتھ شاپنگ مال لے جانے کے لیے بولا تھا، تم اسے واپس گھر کیوں چھوڑ گئے؟ اور وہ رو کیوں رہی ہے؟ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اماں، رخصتی کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اور جہاں تک اس کی ڈریس کا سوال ہے تو اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس کے لیے کپڑے خرید سکتا ہوں، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہہ کر معتصم نے کھٹ سے کال کاٹ دی، جبکہ ہانیہ اس کی بات سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ نادیہ بیگم نے فوراً سے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور پیار سے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے بولی، ارے میری بچی، تم کہاں مجھ سے دور جا رہی ہو؟ ان سب لوگوں نے معتصم کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ دوسری طرف معتصم کے لیے اس رشتے کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہانیہ پر ظلم و ستم کرنا چاہتا تھا، بس نئے رشتے کی شروعات کے لیے اسے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا تاکہ وہ خود کو اور ہانیہ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن فوزیہ بیگم نے اس کی اس بات کو بھی اکثر مسترد کر دیا اور مہینے بعد ہی ان دونوں کی رخصتی کر دی۔ ہانیہ دلہن کے لباس میں موجود بیٹھ کر بیٹھی تھی، اس کا دل ہول رہا تھا۔ معتصم کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی جان نکلی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ معتصم کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے کردار پر وار کرے گا اور اسے برا بھلا کہے گا۔ اسے رہ رہ کر اپنی نادانی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ جب لڑکیاں کوئی نادانی کرتی ہیں تو یہ کیوں نظر انداز کر دیتی ہیں کہ کل کو ان کی شادی بھی ہوگی، اور اگر کبھی ان کا ماضی ان کے شوہر کے سامنے کھل کر آ گیا تو وہ تب کیا کریں گی؟ کیسے اپنے شوہر کو سنبھالیں گی؟ کیونکہ مرد ہمیشہ اسی لڑکی کو ہی قبول کرتا ہے اور اسی لڑکی کو ہی اپنی بیوی کا درجہ دیتا ہے جس کے کردار پر اسے شک نہیں ہوتا۔ ایک ایسی عورت جس کے کردار پر ذرا سی چھین بھی پڑ جائے، مرد اسے اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے، چاہے وہ عورت اس کی کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورا۔ ایک بار پھر سے احمد کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوما تھا، لیکن احمد کے حوالے سے اور اب جس شخص کے لیے جذبات پیدا ہوئے تھے وہ شخص اسے کوسوں فاصلے پر تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا گیا اور معتصم ناک کی سیٹ میں چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی ہانیہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کیا۔ اس نے ہانیہ کو فریش ہونے کا کہا اور خود بھی چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلا تو ہانیہ بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ معتصم نے ہاتھ آگے بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اس کو اپنے دسترس میں لے لیا۔ ہانیہ نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا، بلکہ اس نے خاموشی سے اپنا سر معتصم کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب بھی معتصم صرف اور صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ صبح جب معتصم کی آنکھ کھلی تو ہانیہ اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ رات کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس نے بے احتیاط ہانیہ کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا۔ اگلی ہی پل وہ اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ہانیہ نیند میں ہلکا سا کسمس آئی اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ معتصم نے ایک بار پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب موڑا۔
اس بار وہ ایک ایک کر اس کے چہرے کے نقش کو چومنے لگا۔ ہانیہ کی نیند بہت پکی تھی، اس بار اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی۔ معتصم ذرا سا اس سے دور ہوا اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تم بہت خوبصورت ہو لیکن تم نادان ہو۔ یہ کہہ کر معتصم نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسایا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی بھی تم جیسی لڑکی سے شادی نہ کرتا، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، اور اب میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کب میرے دل میں تمہارے لیے محبت جاگے گی، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ محبت نہ بھی ہوئی تو میرے دل میں تمہارے لیے عزت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آفٹر آل تو میری بیوی ہو۔ وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا اور محبت پر کوئی خاص یقین نہیں رکھتا تھا۔ اگلی صبح جب ہانیہ ولیمے کے لیے تیار ہوئی تو معتصم نے اسے پہلی بار نظریں بھر کر دیکھا۔ کل رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے، جس طرح سے ہانیہ شرما رہی تھی اور بار بار اس کے وجود میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ ہانیہ بہت زیادہ کنفیوز تھی اور معتصم سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جب وہ اسٹیج پر جا کر بیٹھے تو معتصم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے دسترس میں لیا۔ ہانیہ ہلکا سا کسمسا گئی۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن معتصم کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، ضد نہ کرو، کیونکہ میں ضد میں تم سے بھی زیادہ برا ہوں۔ یہ سن کر ہانیہ نے فوراً ہی اپنی سانس روک لی۔ میں نے تمہیں سانس روکنے کے لیے نہیں کہا، کل کو میرے متھے مت لگ جانا، مجھے اس عمر میں جیل میں جانے کا کوئی شوق نہیں۔ معتصم کے ہلکے پھلکے انداز پر اس کو خوشی بھی ہو رہی تھی اور حیرت بھی۔ ولیمے کے فوراً بعد جب معتصم اپنے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ پورا کمرہ سیٹ ہو چکا تھا، ورنہ معتصم خود حد سے زیادہ لاپرواہ انسان تھا۔ اس کا کمرہ 24 گھنٹے بکھرا ہوتا تھا اور فوزیہ بیگم اسے نصیحتیں کر کے تھک جاتی تھیں کہ اپنی چیزوں کا تھوڑا سا ہوش کر لیا کرو، کل کو گم ہوتی ہیں تو میرے سر پر آ کر ناچتے ہو۔ لیکن وہ غور نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی تو ساتھ ہی اس کی بیگم کے بھی کپڑے لگے ہوئے تھے۔ اس نے گہری سانس خارج کی، یعنی اب اسے ہر چیز ہی شیئر کرنی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ حد سے زیادہ کنفیوز تھی۔ وہ کل رات سے ہی اپنے اور معتصم کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر کہاں سے بات شروع کرے اور معتصم کو کیا کہے۔ رات کو معتصم اس کے قریب جانے کی بجائے دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہانیہ کا دل ہولنے لگا۔ شاید کل ان کی نزدیکیوں کی وجہ صرف ولیمہ تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح تکلیف سے پھڑکنے لگی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ معتصم جو کہ گہری نیند کی وادیوں میں جا رہا تھا، اس کے رونے کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو ہانیہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھے گھٹے گھٹے انداز میں رو رہی تھی۔ ہانیہ تم ٹھیک تو ہو؟ جیسے ہی اس نے نرم لہجے میں سوال کیا، ہانیہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر تاڑے مار کر رونے لگی۔ معتصم نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اگلے ہی پل اس نے ہانیہ کو ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا۔ جیسے ہی ہانیہ اور اس کے گلے لگی، اس کی رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس دوران معتصم اسے خاموش نہیں کروا رہا تھا، بلکہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلائے جا رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا، اس کے لیے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ سے کیسے معافی مانگوں۔ مجھ سے آپ کا سامنا نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں معتصم سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ۔ معتصم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے تم پر غصہ ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ تو پھر آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے دوری بنا کر کیوں رکھ رہے ہیں؟ اور کیوں مجھ سے اکھڑے اکھڑے لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھی۔ معتصم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ لڑکی اپنے اصل روپ میں واپس آئی تھی۔ میں تو کل بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ شاید مجھے تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں اپنے قریب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اسی وجہ سے تمہیں وقت دے رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند نہیں کرتی۔
ہانیہ نے یہ سنا تو اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، آپ ہوتے کون ہیں اپنی طرف سے اندازہ لگانے والے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ مرتسم کا لہجہ یکدم ہی شوخ ہو گیا۔ ہانیہ فوراً سے خاموش ہو گئی۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ دیکھیں مرتسم، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی میں پاک دامن لڑکی ہوں۔ مرتسم نے فوراً سے ہی اسے چپ کروایا۔ ہانیہ، تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں اتنا اندھا ہوں کہ ایک بچپنے کی غلطی اور بد کرداری کے درمیان فرق نہ کر سکوں؟ مجھے تمہاری پاک دامنی پر کوئی شک نہیں۔ وہ رکا، پھر ہانیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، رہی بات میرے قابل ہونے کی تو یہ فیصلہ مجھے کرنے دو۔ تم جیسی ہنگامہ خیز لڑکی کو سنبھالنا شاید میرے جیسے بورنگ انسان کی بس کی بات نہیں تھی، لیکن اب میں یہ چیلنج قبول کر چکا ہوں۔ تم میری عزت ہو ہانیہ، اور مرد اپنی عزت پر پڑنے والی ماضی کے دھندلے سائے نہیں دیکھا کرتا، وہ حال اور مستقبل کو دیکھتا ہے۔ ہانیہ نے مرتسم کی باتوں پر سکون تو محسوس کیا تھا، مگر اس کے دل میں چھپا وہ سوال اب بھی اسے بے چین کر رہا تھا جس نے پچھلے چند گھنٹوں سے اسے تڑپا رکھا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے مرتسم کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اب ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اگر ایسا ہی ہے، اگر آپ مجھے اپنی عزت مانتے ہیں اور ماضی کو بھول چکے ہیں، تو پھر ان پچھلے چند دنوں میں آپ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے تھے؟ ہانیہ کی آواز اس بات کی شدت سے لرز رہی تھی۔ آپ نے گاڑی میں مجھ سے اتنی بے رخی سے بات کی، یہاں تک کہ کمرے میں آ کر بھی آپ نے مجھ سے دوری بنا لی۔ مجھے ایسا لگا جیسے آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جیسے آپ مجبوراً یہ رشتہ نبھا رہے ہیں۔ آپ مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہے تھے مرتسم؟ مرتسم نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لی۔ اس کے ضبط کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور نرمی سے بولا، ہانیہ، میں تم سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے دور بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے لیے یہ سب آسان تھا؟ میں ایک ایسا انسان ہوں جس نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو عقل مندی کی بنیاد پر لیا ہے۔ میرے نزدیک جذبات کمزوری کی علامت تھے۔ جب ہمارا نکاح ہوا تو میرا ذہن بار بار مجھے باور کروا رہا تھا کہ میں یہ سب صرف تمہاری ماں کی لاج رکھنے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں خود اپنے دل سے ڈر رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، جس دن میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تھا، میرا دل چاہا تھا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں، مگر میرا دماغ مسلسل مخالفت کر رہا تھا۔ میں نے اس خوف سے تم سے دوری بنائی کہ کہیں میں تم سے محبت نہ کر بیٹھوں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اکھڑا اکھڑا رہوں گا تو شاید میں خود کو قابو میں رکھ سکوں۔ میں تمہیں وقت اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ تم پاک دامن نہیں، بلکہ میں خود کو وقت دے رہا تھا تاکہ میں اس حقیقت کو قبول کر سکوں کہ ہانیہ، تم میری کمزوری بن چکی ہو۔ مرتسم کی آواز اب بھاری ہو گئی تھی۔ گاڑی میں میرا لہجہ اس لیے سخت تھا کیونکہ تمہاری زبان سے نکاح توڑنے کی بات سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے جذبات کو اپنے آپ تک محدود رکھا ہے، اور شاید یہی میری سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ ہانیہ اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ مرتسم نے اس کے گال سے آنسو پونچھے اور مسکراتے ہوئے بولا، اب بتاؤ، کیا تم میرے جیسے کمپلیکیٹڈ انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ ہانیہ نے چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، اور اب چونکہ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے شوہر کا لباس بن کر اس کی خامیوں پر پردہ ڈالتی۔ اگر مرتسم اسے اس قدر عزت دے سکتا تھا کہ وہ ماضی کا واقعہ کبھی دہرانے کے لیے ہی تیار نہیں تھا، تو ہانیہ بھی تو یہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ہانیہ کی محبت اور اس کی بے تحاشا توجہ نے مرتسم کو یکسر مختلف انسان بنا دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہانیہ کے رنگ میں رنگنے لگا۔ فوزیہ بیگم جب یہ دیکھتی تو اپنی بہو کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی۔ دوسری طرف ہانیہ بھی اب ہر وہ کام کرتی تھی جو مرتسم کو پسند تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔